welcome back to my another video. I hope you all are doing great. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो रहा है और हाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है पंजाब में. एनीवेज आप लोगों के एरिया में कैसी मौसम है वो मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. लेकिन आज का जो वीडियो है वो होने वाला है 26/11 मतलब 26/11 के ऊपर 13 ईयर्स हो चुके हैं. उस पर तारिक फ़ातेह अली जी जो है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं विद आरजू काज़मी वो हम जानेंगे आज इस वीडियो के थ्रू. सो सुनते हैं उनकी बातें और फिर उस पर हम बात भी करेंगे. सो चलते हैं और सुनते हैं इस वीडियो को. सो लेट्स स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग. मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि आप जानते ही हैं कि 26/11 को 13 साल हो चुके हैं. 2008 में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था और उसमें पाकिस्तान का नाम बहुत प्रोमिनेंट तरीके से लिया गया था क्योंकि उसमें जो एक आदमी अजमल कसाब जो पकड़ा गया था वो पाकिस्तानी था. उसका घर भी हामिद मीर साहब ने दिखाया था. लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उस सब चीज़ को जो है झूठ करार दिया गया और कहा गया नहीं वो पाकिस्तानी भी नहीं था, नहीं उसके पेरेंट्स भी नहीं थे. ये सारी तरह की बातें की गई और उसके बाद हामिद मीर साहब के साथ क्या कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है. लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझ सकते हैं कि चाहे आप सच बोलें या झूठ बोलें, जो असल बात होती है वो लोग वहां तक जरूर पहुंच जाते हैं. एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था जिसके कई सबूत जो है इंडिया ने दिए पाकिस्तान को. पाकिस्तान से कहा गया कि जी आप इस पे एक्शन करें और यहाँ से भी कहा गया कि बिल्कुल जी आप हमें प्रूफ दीजिए और हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे. लेकिन ये काम नहीं हो पाया और अब 13 साल बाद भी हम देखते हैं कि जो चीजें जहां थी वो वहीं की वहीं हैं. हम बात करेंगे आज तारिक फतेह साहब से. तारिक फतेह साहब को आप सब लोग जानते ही हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ क्या हुआ था, इससे किसको फायदा है और आखिर क्यों पाकिस्तान ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि दूसरी कंट्री में पाकिस्तान का नाम खराब ना हो और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको क्यों कंट्रोल में नहीं किया जाता. ये सब हम जानेंगे आज तारिक फतेह साहब से. बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया. हम आज बात करेंगे 26/11 की. 13 साल हो गए इस बात को और 2008 की ये बात है और जैसे कि कहा जा रहा है कि इसके बावजूद के बहुत सारे सबूत दिए गए पाकिस्तान को और बताया गया कि किस तरह से ये अटैक हुआ है. लेकिन अभी तक इसका कोई हम रिजल्ट नजर नहीं आता, हमें कोई कार्रवाई नजर नहीं आती. इस सारे वाकये को आप किस तरह देखते हैं? एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी पे एक टेररिस्ट कंट्री ने अनऑफिशियल अटैक किया और उसमें और कोई गुंजाइश ही नहीं है. और जिन लोगों ने ये अटैक ऑर्गेनाइज किया वो घूम रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं. ये तो इट वाज विदाउट द आईएसआई's ब्लेसिंग एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पैट ऑन द बैक, ये तो मुमकिन ही नहीं था अटैक. लेकिन इसमें हिंदुस्तान का भी कसूर है कि उन्होंने इतना बड़ा अटैक होने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं शो किया. पहली गवर्नमेंट होगी, ये वाली नहीं हो, डजंट मैटर, बट आपके मुल्क पे कोई हमला करके चला जाए और ऐसा एक्ट करे जैसे ये हिंदू नेशनलिस्ट ने किया है और वो तमाम पाकिस्तानियों को वो ऑरेंज किस्म के वो पहना के, शुरू में अफवाह भी यही उड़ाई कि आरएसएस वालों ने किया. It was a well-planned, well-funded action, and the people who did that are free and maybe living in some Western countries now. Who knows? क्योंकि पाकिस्तान में तो हर जनरल जाके अमेरिका में रिटायर होता है ना, या ऑस्ट्रेलिया में कहीं जाके. So they are there. Everybody knows. और जो ऑर्गेनाइजेशन से भर्ती हुई और ट्रेनिंग हुई उनका भी सबको पता है. So लेकिन सर evidence Pakistan is the only thing Pakistan has to offer to the rest of the world is jihadi terrorism.
لیکن سر لشکر طیبہ کا بھی نام آیا اور کہا گیا کہ یہ جو اجمل قصاب تھا ان کے طرف سے آیا تھا، اور کسی حد تک اس بات کو مانا بھی گیا، اور حامد میر صاحب تو بلکہ قصاب کے گھر تک گئے تھے، اس کی فیملی سے بھی ملایا۔ اس کے بعد جو کچھ حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مانے نہیں پاکستان نے اس چیز کو، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ہم اسے نہیں سپورٹ کر رہے، اور وہ خود سے چل رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں ہے، گورنمنٹ نے یہ بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا، لیکن جب سارے ثبوت سامنے تھے، سارے ثبوت دیے گئے بھارت کی طرف سے، تو پھر کس طرح سے پاکستان نے انکار کیا اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن، کوئی سزا، کوئی بات کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان کی جو ملٹری ہے، آپ یہ سمجھیے 1950 سے اس کے الگ چینلز ہیں پینٹاگن کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، which are military to military۔ اسی لیے آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ ہر کوئی فوجی آدمی امریکہ ضرور پہنچ جاتا ہے، ان کے اپنے لنکس ہیں which are beyond the کیا کہیں گے civilian administration۔ So America around the world has taken care of its CIA operatives and its جو اس کا ایجنڈا چلاتے ہیں، چاہے وہ کوریا میں تھا، فلپینز میں تھا، دنیا بھر میں، گرینیڈا میں، ساؤتھ امریکہ میں، تو دنیا کے سارے چوروں کو اینڈ میں جگہ دے دیتا ہے جو ان کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا کمال یہ ہے کہ چاہے دنیا کا کیسی بھی شکل ہو، کولڈ وار ختم ہو نہ ہو، سوویت یونین ہو، چائنا آ رہا ہو، ان کا ایکسیس ٹو دی امریکن ملٹری and access to getting to the United States is always open، جو کہ civilians کا تو embassy کے through یہ سب ہوتا ہے۔ they can get anyone in out and why should جو ان کو credit جاتا ہے پاکستانی establishment کو کہ they can fool any American، get them out of trouble۔ آپ نے دیکھا وہ CIA operative کو کیسے نکال لیا تھا پاکستان سے، جس پہ سزائے موت لگنی تھی اور کیا کچھ ہونا تھا، انہوں نے کہا اتنے پیسے دو اور یہاں سے چلے گئے پیسے دے کے۔ تو وی آر دی روگ نیشن دیٹ آلسو پریٹینڈس ٹو بی دا وکٹم۔ ہم غریب ہیں، مر گئے لٹ گئے پھر گئے۔ یہ آپ دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی حالت کے انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں ڈیموکریسیز کی، اس میں پاکستان کو انوائٹ کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کو نہیں۔ جہاں ڈیموکریسی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ان کا جی ڈی پی دیکھیے، ان کا ریٹ آف گروتھ دیکھیے، تمام سوشل جو پیرامیٹرز ہیں جس پہ ایک سوسائٹی کا ڈیولپ ہونے کی آپ میجر کر سکتے ہیں، اس میں وہ انڈیا پاکستان دونوں سے آگے، لیکن ان کو نہیں اجازت دیا ان کا، کیونکہ بنگلہ دیش میں کس کا کنیکشن ہے، کس امریکن جنرل سے؟ نہیں، ہم یہ کرتے ہیں نا دلالی، جسے pardon the language، we are there as servants of anyone whether it is the Chinese۔ اب وہ کون سے جنرل تھے جن کو نکال دیا سی پیک سے، وہ امریکہ میں گولف کھیل رہے، کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ اپلائی کریں امریکہ کی ویزے کے لیے، کیا کیا چیک ہوتا ہے، اور یہ تک ڈکلیئر کرنا پڑتا تھا کہ I have never supported a communist، یہ ڈیکلریشن میں ہوتا تھا۔ تو وہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، ان کے بچے وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خادم بھی وہاں ہوتے ہیں، مسلم بردرہڈ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جماعت اسلامی والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک جب دنیا میں ایک ایسا ملک بیٹھا ہوا ہے جو تمام شرارت کر سکتا ہے بغیر کسی، تو ان کا جوڑ ان سے ملا ہوا ہے، کسی انڈیا والے کا یا بنگلہ دیش والے کا تو نہیں ہے نا۔ کون سری لنکا سے کس کا ڈائریکٹ ایسا کنیکشن ہوگا؟ لیکن سر ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا سر اگر یہ اس طرح کے اٹیکس کرواتے ہیں؟ جیسے ممبئی اٹیک ہوا تھا، کافی بہت بڑے اسکیل پہ تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو یہ اس سے ان کو کیا حاصل کیا ہوگا یہاں پہ اگر کوئی کرواتا ہے؟ ویسے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس طرح کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر یہ مان لیں تو پھر حامد میر کی جو حالت ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے۔ میر اکیلے تو نہیں ہے، آپ کے تو ممبر آف پارلیمنٹ اس وقت جیل میں بند پڑے ہوئے ہیں،
اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ریلیز کیا آپ نے, بڑی بارات جیسے جاتی ہے ویسے. تو ان کا تو ایم ہے, اسی فنڈامنٹلی ہر پاکستانی بچے پیدائش سے اس کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے. ایک تو گندے ہیں ہندو, میلچی ہیں, وہ ہیں سبزی کھاتے ہیں, ایک یعنی ہمارے یہاں سبزی کھانے والے کو غریب چمار سمجھا جاتا ہے نا. ہم وہ اچھی سی بوٹی بیٹوں اور اس کو دیتے ہیں, پھر جو سالن بچ جاتا ہے وہ نوکروں کو دیتے ہیں نا, گوشت تو نہیں دیتے. تو ہمارا کنسپٹ جو ہے انسانیت کا وہ اٹ از ہاسٹائل ٹو ہندوازم, ٹو سناتن دھرم, ٹو دی کانٹری ٹو دی ریسپیکٹ ہندوز پے ٹو دی اینیمل کنگڈم. ہمارے یہاں کنسپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے نیزہ لے کے مارتے ہیں اونٹ کو بقرہ عید کے دن, بھاگا جا رہا ہوتا ہے اور گردن کاٹ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وی لو بلڈ شیڈ, دے ابہور اٹ. سیدھی بات ہے. انڈیا نے کبھی, ہندوؤں نے کبھی کوئی ایسی ریاست نہیں بنائی جس نے حملہ کیا ہو کسی پہ. وہ کمبوڈیا تک پہنچے, بٹ وہ تامل ناڈو کے جو اس ایریا کی ہندوستانی سویلائزیشن تھی. دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے کمبوڈیا میں, جو پلیس آف ورشپ, اٹس اے ہندو ٹیمپل. تھائی لینڈ میں دیکھ لیجیے. تو یہ تمام جو ہندو نفرت کی فاؤنڈیشن پہ سوسائٹی بنی ہے, یہ نارتھ انڈیا کے اور پاکستان کے مسلمان, their goal in life is they have been now permanently damaged that you cannot have a rational thinking, rational conversation with a Pakistani. مجھے نہیں ملتے. آپ جیسے لوگ پتہ نہیں کیسے آ کے بول جاتے ہیں, برداشت بھی کر لیتے ہیں. There is nothing there to rationalize with anyone. اگر ہماری بلیف ہے کہ رات کو سورج کیچڑ کے اندر جا کے دفن ہو جاتا ہے, تو ہمیں ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ نہیں ہوتا دفن. ہندوستان ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھیا یہ تو نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی کی ظہر کی نماز چلی گئی تو سورج کو پیچھے کر دیا, تو جب تک آنکھ کھلی نماز ہو گئی. مطلب اس قسم کے قصے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. Where did we get this? پیگاسس سے چوری کر کے سٹوری ہم نے بنا دی. ابھی تو ایک اور نکلے, ایک مولوی صاحب نے کہا کہ پیٹرول کیونکہ مہنگا ہو گیا تو انہوں نے کوئی صورت بتائی ایسی, سورہ کوثر یا کیا, کہ وہ پڑھ کے پھونکے تو پیٹرول جو ہے وہ کم خرچ ہوگا, آپ کے 300 کے بجائے 200 کا خرچ ہوگا, جہاں کہیں بھی جاتے ہیں 100 روپے بچ جائیں گے. تو یہ تو خیر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن سر یہاں پہ پاکستان کیوں کر رہے ہیں بات ایسے؟ کیونکہ سننے والے ہیں پڑھے لکھے لوگ, جو ایکیڈیمکس ہیں, ان کے ہاں بھی وہی بقرہ عید کو جانور ذبح کرتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کو بھی بلاتے ہیں, بیٹا آؤ تم بھی ایک چوری مار لو. بلڈ شیڈ از فرام آور برتھ. بچپنے سے 4-5 سال کی عمر سے ہم خون خرابہ دیکھتے ہیں, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف اٹ. اور وہ اس سے 1 مہینہ پہلے بکروں کو مہندی لگا کے گھما رہے ہوتے ہیں, چکی بڑی ہے, کس کی وزن کیسا ہے, سونف کھلا دو گوشت میٹھا ہو جائے گا. It's horrendous how we our concept with God's creation is. ہمارے یہاں کنزرویشن کا جانور سے کیا ہمارا رشتہ ہے. کتے سے ہمیں نفرت ہے, بلی سے ہماری آنٹیاں ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر لے گی بلی, سانپ جدھر ملے ہم ماریں گے, جو کرنا ہے ہم سے کرا لو. ہم پوری دنیا کو کاکروچ سمجھتے ہیں سوائے اپنے آپ کو. کیا اشرف المخلوقات میں ہم ہندو کو نہیں سمجھتے؟ اشرف المخلوقات ہیں ہم ہیں. اے گریڈ کے دنیا میں ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ گیا قرآن بغیر پڑھے ہوئے. اور دوسرے کو نہیں, دوسرے نہیں اس کو مارتے جاؤ. آپ ابن تیمیہ کو پڑھ لیجیے, جو اب بھی پڑھ رہے ہیں لوگ. گڈنس, دیر آر سینکشن ڈیتھ پینلٹی اگر آپ کے
زبان سے کچھ ایسی بات نکلے دی پروفٹ کے بارے میں, یو سمپلی ہیو ٹو بی کلڈ. یہ شریعہ لا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوا, تو بمبئی کے اندر 500 آدمی 200 آدمی 400 آدمی مار دینے پہ کون سا ہے؟ یہ تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمیشہ سے یہ بات. مگر یہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو خود جی دہشت گردی کی جنگ لڑتے رہے ہیں, ہم تو خود بھگت رہے ہیں, ہم ایسا کیوں کریں گے؟ وہی میں پوچھوں کہ کون سی جنگ ہے جو ہم نے لڑی ہے؟ پشتونوں کو مارتے نا وہاں جا کے. قائد اعظم نے نہیں 400-500 مارے تھے بڑبڑا میں. تو ان کو پشتون سندھی بلوچ یہ لگتے ہیں, یہ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں. اور یہ باقی جو پنجابی اور جو اردو بولنے والے ماشاءاللہ ان کی تو پھر کوئی نزاکت دیکھیے نا, وہ ہیں اشرف المخلوقات. لکھنؤ سے پاجامہ کرتا پہن کے آئے تھے اور یہاں جانوروں کو زندگی سکھانے آئے کہ بھئی اس طرح بنگالی تو ایسے رہنا, تو اردو بول. اب 10 ملین مار دیے وہاں پہ, ابھی تک ڈکار نہیں لیا پاکستانیوں نے. شرمندہ کوئی نہیں ہے. لیکن سر یہ جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, جو پاکستان میں ڈکٹیٹرز آئے ہیں, پاکستان میں جو فوج نے حکومت کی ہے, انہوں نے کتنا ڈیمیج کیا ہے اس ساری سچویشن کو, انہوں نے کتنا بگاڑا ہے؟ مسلمانوں میں کب ڈکٹیٹر نہیں؟ یہ کیا آپ نے بات ایسے کہہ دی کہ ویسے تو جمہوریت میں آ رہے تھے لیکن پاکستان میں ڈکٹیٹر. ارے مسلمان تو رہتا ہے ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہے. یہ اردوغان کون ہے؟ یہ بھی طالبان کون ہے؟ یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے. ایران میں خمینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے. بنگلہ دیش ایک ملک ہے جہاں ڈیموکریسی ہے, تبھی تو امریکہ نے نہیں بولے نہیں. یہ ان کا قد چھوٹا ہے, یہ مزہ نہیں آئے گا ان میں. ذرا جوان ٹائپ کے مسلمان چاہیے. ایران کی ڈیموکریسی, پاکستان کی ڈیموکریسی ایسے. So we have always governed ourselves by determining who is inferior and who is superior. ہم نے ہیومینٹی کو برابری کی جستجو ہی نہیں کی ہے. ایک ہی کیا کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, وہ اس لیے کہ وہ they were partners. محمود و ایاز کوئی سلیو ماسٹر یہ نہیں تھا. تو یہ آپ گانے الگ گاتے ہیں, شاعری الگ کرتے ہیں, ہزاروں کو مار دیتے ہیں, ڈکار لیتے نہیں ہیں. کو کدھر بیٹھ کے نادر شاہ کہاں سے کیا لے کے بھاگ جاتا ہے. عبدالی پتہ نہیں کہاں کس گاؤں میں, سندھ میں یا پنجاب میں پیدا ہوا تو اس نے لاہور پہ کر. وی آر ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو دی ڈسٹرکشن آف آل نان مسلمس. اور ہم میں سے ہر کوئی یہ جینوئنلی بلیو کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب پوری دنیا پہ اسلام کا ایک خلیفہ ہوگا اور اس کے تحت پھر جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ میاں دنیا ختم کر دے گی. جسٹ امیجن اے کانسیپٹ آف دی کریٹر, دیٹ the creator created this to destroy it. مطلب you can't even get spiritual about it. آپ میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے کہیں. کسی ٹانگ ٹوٹی بھی ہو تو اسے آپ رحم سے کریں, اسے تو آپ لنگڑا کہیں گے. آپ کی میری اپنی بیٹی آٹسٹک ہے, اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو بڑی بیٹی کو کہتے پگڑی کی بہن, کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے ہم نے دیکھا کس طرح جن کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے ان کو دھتکارا کیسے جاتا ہے, کیسے پیرنٹس بند رکھتے ہیں گھروں میں. یہ ہماری سویلائزیشن, یہ ڈیموکریسی, یہ ہیومن رائٹس ہیں, اور یہ اسلام ہم پروڈیوس کرنا جا رہے ہیں. جہاں کفر ہے وہاں ہر شخص جو ڈسیبلڈ ہے اس کی پارکنگ سب سے بڑی آسان جگہ پہ, سب سے بڑی جگہ اسے دی جاتی ہے. اسے پہلے آنے جانے کا حق ہے. وہ لائن میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے, باقی لوگ پیچھے ہٹتے ہیں کہ مین ہیز اے ڈسیبلٹی. ہر فٹ پاتھ سڑک میں بلینڈ کر جاتا ہے تاکہ ویل چیئر جا سکے. آپ کے ہاں ویل چیئر والے کو تو بند کرو یار, کسی فلیٹ میں نانا بات تنگ کر رہے ہیں, بار بار کہتے ہیں مجھے باہر لے جاؤ. یا انہوں نے آٹومیٹڈ ویل چیئرز بنا دی, الیکٹرکلی اپنے انگوٹھے سے چلتی ہیں.
آپ کی حرکت کوئی ایسی نہیں ہے جو انسانیت سے پیار کرتی ہو، کمزور کو دیکھتی ہو. ویسٹرن سویلائزیشن کم کرنا ہے قیمت، تو اس کے لیے آپ یہ آیت پڑھ لو تو آپ کو جو ہے وہ پیٹرول سستا ہو جائے گا. مطلب لائک سیریسلی پیٹرول اس طرح سے سستا ہو جائے تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا ہی اسی طرح آیت پڑھنا شروع ہو جائے گی. اور مطلب سمجھ کیا رکھا ہے انہوں نے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ ایک مذاق بنا دیا ہے، ایک تفریح بنا دی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپ آیت پڑھ لو. مطلب قرآن پاک کو مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا. استغفر اللہ، ایسا بولنا نہیں چاہیے. ان لوگوں نے کیا مطلب پیٹرول کے لیے آیت بنا دی ہے کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی. تو اس طرح کی چیزیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بولنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اب کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر ہر بات پہ یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، تو جس سے جو ہے وہ مطلب پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ یار دیکھو ہر چیز میں یہ لوگ اس قرآن پاک کو، اتنی مقدس کتاب ہے جس کو یہ لوگ لے کر آ جاتے ہیں، جس کی آیتوں کو بیچ میں رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لو تو اس سے یہ ہو جائے گا. تو عجیب سی ہی سچویشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے 26/11 واقعی میں ہی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جو کہ ہوا چلا گیا لیکن اپنے اثرات چھوڑ گیا. 13 سال گزر گئے لیکن وہاں پر جو لوگ مرے، شہید ہوئے، جتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنی فیملیز نے اپنے لوگوں کو مطلب اپنے سے دور کر دیا. مطلب مجبوراً ہوا یہ سب کچھ، مجبوراً. لائک کون چاہتا ہے کہ اس کا پیارا جو ہے جسے وہ پیار کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی ایک لوتا بیٹا بھی ہو، سو وہ سب لوگ اس 26/11 میں ختم ہو گئے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت برا انسیڈنٹ تھا اور اس میں ہم جتنا بھی کنڈیم کریں اتنا ہی کم ہے، اور جتنا افسوس دکھ کہیں اتنا ہی کم ہے. لیکن زخم بھر جاتے ہیں لیکن جو گھاؤ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو کچھ ٹائم یہ ہے کہ جب بھی ہر سال یہ یادیں تازہ ہو ہی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ انسانیت کے ناطے ہمیں اس چیز پر ضرور اظہار کرنا چاہیے، اظہار افسوس کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ پاکستان میں ابھی تک ٹیررزم، کیونکہ پاکستان سٹل ان گرے لسٹ میں پاکستان ابھی بھی ہے. پاکستان کی شروعات کیسے ہوئی گرے لسٹ ٹیررزم سے، اس کا ریزن صرف تو گرے لسٹ میں بھارت کو گرے لسٹ میں پاکستان کیوں ہے وہ آپ کو صاف پتہ ہے کہ وہ ٹیررزم کی وجہ سے. اگر ٹیررزم نہ ہوتا تو پاکستان آج گرے لسٹ میں نہ ہوتا اور پاکستان آج جو ہے وہ ایک ویل ڈیولپڈ اور اکنامکلی اسٹرانگ کنٹری ہوتی، جیسے کہ وہ سٹارٹنگ میں 1947 کے بعد سے تھی. لیکن آج پاکستان اس معاملے میں بہت پیچھے آ گیا ہے جی ڈی پی کے اکارڈنگلی. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ گرے لسٹ میں، اور گرے لسٹ میں کیوں ہے کیونکہ وہ ٹیررزم اس طرح کے معاملات ابھی بھی وہ ختم نہیں کر پایا. وہ الگ بات ہے کہ شروعات الگ طریقے سے ہوئی تھی، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ دوسری کنٹریز نے جو ہے وہ یہاں پر بیج بو دیا تھا ٹیررزم کا، اور یہاں پر سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ خود سائٹ پر ہو گئے، خود دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کو کالک میں ڈبو دیا. اور آج پاکستان اس کو بھگت رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی پبلک سروائیو کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے اس مہنگائی کے دور کو. سو فرینڈس، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو کنڈیشن چل رہی ہے وہ بہت ہی بری ہے. لیکن آج ہم 26/11 کی بات کر رہے ہیں تو طارق فاتح جی نے بھی صحیح بات کہی ہے کہ ہم لوگ اسی چیزوں کو لے کر کنٹینیوسلی چلتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی مطلب کشمیر سائڈ پہ کہیں پر مطلب میں نے سنا ہے ایسا نیوز میں، اور مطلب یوٹیوب پر بھی میں نے کافی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ ویڈیو کس حد تک سچ ہے کہ خبر، کیونکہ لوگ ویوز کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب سننے میں آیا ہے کہ مطلب ہے یہاں پر ابھی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ وہ پتہ نہیں، کیونکہ پاکستان کا نام بھی بدنام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جو کہ ہم نے ویڈیوز دیکھی اس کی بیسس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے وہ دوسروں کو بدتر سمجھتے ہیں اور خود کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، مطلب بہت ہی اچھا ایک انسان سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بہت زیادہ ڈاؤن ہیں.
ہم ہر طرح سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ڈاؤن، جس کی وجہ سے ہماری رسپیکٹ کم ہو گئی ہے ان فرنٹ آف ادر ورلڈ. مطلب دوسری دنیا میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بہت ہی رسپیکٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. تو اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہے. اور جبکہ ہمیں قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ خود کو ہمیشہ دوسروں سے نیچے ہی رکھو، کبھی بھی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے کی دیکھو. مطلب کہ آپ غرور مت کرو، بھرم مت دکھاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو مین چیز ہوتی ہے. تو باقی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے گرو کیا ہے. انڈیا نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھا ہے، ٹیررزم وغیرہ سے، تو جس کی وجہ سے انڈیا آج بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ آج انڈیا اسٹرانگ کنٹری ہے. اور اپنے اندر سے انہوں نے یہ ساری چیزیں نکال دی ہیں کہ مذہب، دھرم، یہ ساری چیزیں الگ رکھی ہوئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ الگ ہونی بھی چاہیے. جب آپ ایک چیز کر رہے ہو، ہر چیز میں اگر آپ ایک ہی چیز کو لا کے رکھ دو گے تو اس سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے آگے باؤنڈریز آ جاتی ہیں. تو کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنی ہر چیز کی ایک لمٹ بنانی ہوتی ہے. سو فرینڈز، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں بتانا. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے. بھائی پیٹرول کم کرنا ہے قیمت، تو اس کے لیے آپ یہ آیت پڑھ لو تو آپ کو جو ہے وہ پیٹرول سستا ہو جائے گا. مطلب لائک سیریسلی پیٹرول اس طرح سے سستا ہو جائے تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا ہی اسی طرح آیت پڑھنا شروع ہو جائے گی. اور مطلب سمجھ کیا رکھا ہے انہوں نے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ ایک مذاق بنا دیا ہے، ایک تفریح بنا دی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپ آیت پڑھ لو. مطلب قرآن پاک کو مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا. استغفر اللہ، ایسا بولنا نہیں چاہیے. ان لوگوں نے کیا مطلب پیٹرول کے لیے آیت بنا دی ہے کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی. تو اس طرح کی چیزیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بولنی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی اب کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر ہر بات پہ یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، تو جس سے جو ہے وہ مطلب پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ یار دیکھو ہر چیز میں یہ لوگ اس قرآن پاک کو، اتنی مقدس کتاب ہے جس کو یہ لوگ لے کر آ جاتے ہیں، جس کی آیتوں کو بیچ میں رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لو تو اس سے یہ ہو جائے گا. تو عجیب سی ہی سچویشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے 26/11 واقعی میں ہی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جو کہ ہوا چلا گیا لیکن اپنے اثرات چھوڑ گیا. 13 سال گزر گئے لیکن وہاں پر جو لوگ مرے، شہید ہوئے، جتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنی فیملیز نے اپنے لوگوں کو مطلب اپنے سے دور کر دیا. مطلب مجبوراً ہوا یہ سب کچھ، مجبوراً. لائک کون چاہتا ہے کہ اس کا پیارا جو ہے جسے وہ پیار کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی ایک لوتا بیٹا بھی ہو، سو وہ سب لوگ اس 26/11 میں ختم ہو گئے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت برا انسیڈنٹ تھا اور اس میں ہم جتنا بھی کنڈیم کریں اتنا ہی کم ہے، اور جتنا افسوس دکھ کہیں اتنا ہی کم ہے. لیکن زخم بھر جاتے ہیں لیکن جو گھاؤ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو کچھ ٹائم یہ ہے کہ جب بھی ہر سال یہ یادیں تازہ ہو ہی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ انسانیت کے ناطے ہمیں اس چیز پر ضرور اظہار کرنا چاہیے، اظہار افسوس کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ پاکستان میں ابھی تک ٹیررزم، کیونکہ پاکستان سٹل ان گرے لسٹ میں پاکستان ابھی بھی ہے. پاکستان کی شروعات کیسے ہوئی گرے لسٹ ٹیررزم سے، اس کا ریزن صرف تو گرے لسٹ میں بھارت کو گرے لسٹ میں پاکستان کیوں ہے وہ آپ کو صاف پتہ ہے کہ وہ ٹیررزم کی وجہ سے. اگر ٹیررزم نہ ہوتا تو پاکستان آج گرے لسٹ میں نہ ہوتا اور پاکستان آج جو ہے وہ ایک ویل ڈیولپڈ اور اکنامکلی اسٹرانگ کنٹری ہوتی، جیسے کہ وہ سٹارٹنگ میں 1947 کے بعد سے تھی. لیکن آج پاکستان اس معاملے میں بہت پیچھے آ گیا ہے جی ڈی پی کے اکارڈنگلی. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ گرے لسٹ میں، اور گرے لسٹ میں کیوں ہے کیونکہ وہ ٹیررزم اس طرح کے معاملات ابھی بھی وہ ختم نہیں کر پایا. وہ الگ بات ہے کہ شروعات الگ طریقے سے ہوئی تھی، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ دوسری کنٹریز نے جو ہے وہ یہاں پر بیج بو دیا تھا ٹیررزم کا، اور یہاں پر سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ خود سائڈ پر ہو گئے، خود دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کو کالک میں ڈبو دیا. اور آج پاکستان اس کو بھگت رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی پبلک سروائیو کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے.
इस महंगाई के दौर को। सो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो कंडीशन चल रही है वो बहुत ही बुरी है। लेकिन आज हम 26/11 की बात कर रहे हैं तो तारिक फ़ातेह जी ने भी सही बात कही है कि हम लोग इसी चीज़ों को लेकर कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि अभी मतलब कश्मीर साइड पे कहीं पर, मतलब मैंने सुना है ऐसा न्यूज़ में, और मतलब यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस देख रही थी, तो आई डोंट नो कि वो वीडियो किस हद तक सच है कि खबर, क्योंकि लोग व्यूज़ के लिए भी कर रहे होते हैं। तो मतलब सुनने में आया है कि मतलब है यहाँ पर अभी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये वो पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कि हमने वीडियोस देखी हैं उसकी बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ के लोग जो है वो दूसरों को बदतर समझते हैं और ख़ुद को बहुत अच्छा समझते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा एक इंसान समझते हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा डाउन हैं। हम हर तरह से बहुत ज़्यादा हो गए हैं डाउन, जिसकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट कम हो गई है इन फ्रंट ऑफ अदर वर्ल्ड। मतलब दूसरी दुनिया में जो है वो हमारा जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट डाउन हो गई है। तो उसका रीज़न भी यही है कि हम लोग हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं और दूसरों को समझते हैं कि वो कम है। और जबकि हमें कुरान पाक में भी ये कहा गया है कि अगर आप खुद को हमेशा दूसरों से नीचे ही रखो, कभी भी अपने से ऊपर के लोगों को मत देखो, अपने से नीचे की देखो, मतलब कि आप गरूर मत करो, भरम मत दिखाओ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो मेन चीज़ होती है। तो बाकी अगर हम देखें तो इंडिया ने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो किया है, इंडिया ने अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखा है, टेररिज्म वगैरह से, तो जिसकी वजह से इंडिया आज भी अपने आप को बहुत ज़्यादा आज इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और अपने अंदर से इन्होंने ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं कि मज़हब, धर्म, ये सारी चीज़ें अलग रखी हुई हैं। और मुझे लगता है कि ये अलग होनी भी चाहिए। जब आप एक चीज़ कर रहे हो, हर चीज़ में अगर आप एक ही चीज़ को ला के रख दोगे तो उससे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके आगे बाउंड्रीज आ जाती हैं। तो कामयाब होने के लिए आपको अपनी हर चीज़ की एक लिमिट बनानी होती है। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।